बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। कई बार तशरीफ ला चुके हैं, किसी तारीफ के मुताज नहीं है। उनका एरिया स्पेशलिज्म क्वाइट वाइड है, लेकिन पाकिस्तान पर वो स्पेशलाइज करते हैं और जियो पोलिटिकल सिचुएशन पर वो स्पेशलाइज करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। प्रोफेसर एजाज साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा राशिद साहब, पाकिस्तान में तो सच्ची बात है कि एक इंसान तैयारी करता है प्रोग्राम पर, इस टॉपिक पर बात करूंगा, 2 घंटे बाद तब्दीली आ जाती है उसमें, ठीक है जी। तो कोई आदमी किसी बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कल क्या होने वाला है। तो जो आज हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आपको पता है कभी जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, और काफ़ी अल्लाह गुल्ला भी हुआ, वॉकआउट भी हुआ। तो कुछ रूल्स, कुछ कानून भी पास किए गए। जिस तरीके से पास किए गए, कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोज, जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो उनको बुलडोज किया गया है। तो आपका क्या व्यू है, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है कि सूरत हाल, और जैसे आपने फरमाया कि सूरत हाल बहुत तेजी से बदलती जा रही है, मिनटों के हिसाब से सूरत हाल बदलती जा रही है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अभी कुछ ही दिन पहले जॉइंट सेशन पोस्टपोन हुआ पार्लियामेंट का, और फिर 4 दिन के अंदर जो है तो सूरत हाल यकसर बदली। ना और पोस्टपोन, फिर जो है पहले तो ये बताएं, चूंकि आपने जिक्र कर दिया पोस्टपोन हुआ, तो ये भी बता देंगे क्यों पोस्टपोन हुआ, तो उसके रीजंस क्या थे? बुनियादी तौर पर रीजन उसकी ये थी कि जो हुक्मरान पार्टी है पीटीआई, उसके इत्तेहादी उनसे नाराज थे, या दूसरे लफ्जों में इत्तेहादियों की हिमायत उसको हासिल नहीं थी, और जो लेजिस्लेशन वो करना चाह रहे थे वो उनके बगैर नहीं हो पा रही थी। और बल्कि इस हद तक बात हो रही थी कि शायद स्पीकर के खिलाफ और सेनेट चेयरमैन के खिलाफ भी अदम एतमाद आ जाए, और उसको टेस्ट करते हुए वजीर आजम के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक को ले आते। इस अच्छा, किस्म का आप सिनेरियो एक डेवलप हो एक रहा एक था। यानी एक लम्हे के लिए ज़रा रुकें। यानी 4 दिन पहले तक ये पोज़ीशन थी कि मौजूदा हुकूमत को ये यकीनी था कि इवन ये भी था कि आप सर्वाइव कर लेंगे या कुछ पास करा लेंगे। इत्तेहादी जवाब दे गए थे। फिर इन 3-4 दिनों में, बल्कि 2-3 दिनों में ही क्या तब्दीली आ गई, चूँकि आज तो 4 दिन हो गए ना 5 दिनों के। तो 2-3 दिनों बाद एक ऐसी तब्दीली आ गई कि उन्होंने नया ऐलान कर दिया, नई डेट दे दी। ज़ाहिर है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ काम किया, कुछ टेलीफ़ोन किसी जगह किए गए होंगे, कोई ग्रीन सिग्नल आया। तो इस पर लोगों को बताएँ ना भी, ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? हाइब्रिड डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। डॉक्टर साहब, वो तो अब ढकी छुपी बात रही नहीं, वो तो बात बहुत खुल के सामने आ गई है कि जो एक पेज की बात करते थे वो एक पेज ही थे। ये दरअसल एक किस्म का, इसको आप कह लें, नूरा कुश्ती थी, जो कि पीटीआई हुकूमत को इस तरह से बदनाम या इस तरह से करने के लिए, जो उसके नेगेटिव चीजें हैं वो सामने लाने के लिए। और इसका सबूत यह है कि आज आपने देखा होगा कि आमिर लियाकत ने खुलेआम ये कहा कि मुझे लाया गया है। मतलब गोया मैं नहीं आना चाह रहा था और मुझे यहाँ पे लाया गया है वोट कास्ट करने के लिए। तो आप सोचें यानी उसने कहा था कि कि दबाव हम आए नहीं, हमें लाया गया है। हमें लाया गया है। अच्छा, ठीक। तो तो आप सोचें कि ये कितने दबाव में होंगे ये सारे लोग। तो फिर इसी इनके तरह लिए से ये कहना, फिर अब देखिए ना, आम तौर पर ये कहा जाता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो दाशी कर रहे हैं, तो इनसे हमदर्दी का इज़हार भी करना चाहिए कि बेचारों पर कितना प्रेशर है। हो सकता है कुछ ब्लैकमेल भी हो रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ की वीडियोज़ भी बनी होंगी। आई डोंट नो। बिल्कुल, बिल्कुल, एक कसमकुर्सी का सा आलम है। अभी कुछ ही देर पहले चौधरी शुजात ने और मतलब क्यूली की तरफ से मैसेज आया था कि अब इमरान गवर्नमेंट के साथ आप मजीद नहीं चल सकते, हुँ। और आज फिर उन्होंने वोट कर दिए तहरीक जो लेजिस्लेशन की। बल्कि ये भी है फिर कि दिलचस्प फ़ोन बात देखें। बल्कि ये भी है कि इमरान खान के फ़ोन उठाने से बेचारे को, एक तो ये मोदी फ़ोन नहीं उठाता, ना बाइडेन फ़ोन करता है। अब ये हालत हो गई थी कि लोकली जो उनके हैं, पंजाब के स्पीकर भी हैं और चौधरी शहजाद साहब हैं, उनको फ़ोन करते हैं वो भी नहीं उठाते। यानी इतना डिग्रेड हो गया बेचारा भाई। चलें, फिर अब क्या तब्दीली आ गई? अगर इमरान का फ़ोन नहीं उठाते डॉक्टर साहब तो क्या हुआ? किसी और को तो उठा लेते हैं। अच्छा, ये और अब तो वो आज वो एक वी ब्लॉगर हैं, इसी तरह से पाकिस्तान में, अ,
رضی نامہ کر کے وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کھلے عام کہا کہ یہ تو ادھر سے نہیں ادھر سے فون آیا, بڑے گھر سے انہوں نے کہا فون آیا, اور فون آئے اور ان کے پاس یقیناً کوئی ثبوت ہوگا اس کا. تو بات یہ ہے, پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ سپلٹ ہے اور فلاں, لگ تو ابھی بھی رہا ہے, لیکن لگتا ہے یہ کچھ میوچل آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ویسے ایک بار میں نے اور آپ نے یہ کہا تھا, باتیں کرتے ہوئے میں نے کہا تھا, کچھ ہفتوں کی بات ہے, میں نے کہا تھا کہ جو پنڈورا لیکس آئے تھے اس کے فوراً بعد نظر یہ آ گیا کہ پیج پھاڑ دیا گیا اور یہ مسئلے ہو گئے ہیں. اس میں کچھ جرنیلوں کے نام بھی تھے, یعنی کچھ اور مقدس کا بھی ذکر تھا. وہ سارے مسئلے ادھر رہ گئے, کسی نے ان کا ذکر نہیں کیا. پیناما لیکس کا تو 24/7 بات ہوتی تھی, ذکر ہوتا تھا, پراپیگنڈا ہوتا تھا. ان کے بارے میں کبھی, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. پنڈورا لیکس کے بارے میں کن شرفا کے نام تھے, کس نے کیا کیا, وہ نام نہیں آیا. تو یعنی دوسرے لفظوں میں کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ان کو. ڈاکٹر صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ننگوں کا حمام, تو حمام میں تو سارے ہی لوگ تقریباً ننگے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں اور مختلف قسم کی. اگر آج کے الیکشن, آج کا جو لیجسلیشن ہوئی اسی پہ بات کریں, تو آپ سوچیں ایک ہی دن میں یعنی بغیر کسی اس کے درجنوں قانون سازیاں ہوئی, درجنوں قانون پاس ہوئے نئے. کوئی تو ڈبیٹ ہوئی ہے, یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے کسی, دیکھیں نا جہاں پر ہم برطانیہ میں رہتے ہیں, پہلے پیپر پریزنٹ کیے جاتے ہیں, اس پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, پھر بھی کافی ڈسکشن کے بعد جا کر کتنے ہفتے لگ جاتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز ہوئی ہے وہاں پر؟ وہی تو میں بتانے لگوں ڈاکٹر صاحب کہ درجنوں ایک بل پاس کرنے کے لیے, ایک قانون پاس کرنے کے لیے آپ کو کتنے اس کے اوپر پروسیجر کرنے پڑتے ہیں. اور یہاں ایک ہی دن میں درجنوں, کئی درجن, غالباً 3 درجن سے زیادہ قوانین پاس ہوئے اور کچھ امینڈمنٹس ہوئی. تو آپ سوچیں کہ یہ کس قسم کی پارلیمنٹ ہے اور کس قسم کی قانون سازی ہے اور کیسا یہ ملک کا سسٹم چل رہا ہے. تو اگر اس کو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے تو جو دنیا کا میڈیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے. تو اس سے ملک کے وقار میں کیا اضافہ ہوتا ہے, یا ہم کس طرف جا رہے ہیں. ملک کا وقار یعنی کہ پہلی بات ہے, کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بےعزتی ہوگی, کچھ کہتے ہیں کہ بےعزتی خراب ہو گئی, مطلب مذاق میں کہتے ہیں نا. تو وقار تو خیر پتہ نہیں آگے پہلے کتنا تھا اور اس واقعے سے اس میں اضافہ ہوا, یا میں کیا کہہ سکتا ہوں. پر یہ دیکھیں نا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک نارمل ملکوں کے لیے ہوتا ہے. پاکستان ایک نارمل ملک نہیں ہے انفارچونیٹلی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کے اجلاس کی آج کا جو لیجسلیشن ہوئی, اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ کمپیوٹرائزڈ ووٹنگ سسٹم تھا, ای وی ایم. تو چونکہ اپوزیشن کو اس پہ بہت سے تحفظات تھے, ایون اپوزیشن کو چھوڑ دیں, الیکٹرک ووٹنگ مشینز ہیں. ہاں جی, اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو بھی ہے, تو اس پہ اپوزیشن کو ایک طرف چھوڑ دیں, ان کے پی ٹی آئی کے اپنے اتحادیوں کو اس پہ بہت شدید قسم کے تحفظات تھے. اور مجھے نہیں پتا کہ آیا ان کو کیا تسلی دیے کہ ان کو لایا گیا ہے ووٹ پول کرنے. صرف پریشر ہی تو نہیں ہو سکتا, اور پریشر کے علاوہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو کوئی ایسے تسلیاں دی گئی ہوں, کوئی ایسے لالچ دیے گئے ہوں اور پھر ان کو لایا گیا ہو, بلیک میلنگ بھی کوئی ایسے کمپرومائز کیے گئے ہوں. لیکن ایک پریشر ہوتا ہے, ایک لالچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انسینٹیوز ہوتے ہیں, بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے, یعنی کئی طرح کے دباؤ ہوتے ہیں یا کئی طرح کے انسینٹیوز ہوتے ہیں, کجولنگ ہوتی ہے. تو کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ تو بہت سے یہ سارے عوامل ہوں گے نا, مختلف, وہ اپنے اپنے حساب سے ہر ایک کو ڈیل کیا گیا ہوگا. تو جب یہ لوگ آئے, اب آپ پہلے سوچیں کہ اپوزیشن جو کہتی ہے میرے حساب سے تو وہ ٹھیک ہے کہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تو دھاندلی بڑھ جانے کا خطرہ ہے, نہ کہ رک جانے کا. کیسے؟ آخر یہ جو آر ٹی ایس تھا یہ بھی ایک کمپیوٹرائزڈ آئی ٹی ایکسپرٹس نے بنایا تھا, تو وہ بیٹھ گیا تھا, اور وہ بیٹھ گیا. تو کیا ای وی ایم صحیح ٹائم پر جب میٹر کرتا تھا, جب پتہ لگ گیا کہ ہمارا گھوڑا ہار رہا ہے, تو وہ جو سسٹم تھا وہ بیٹھ گیا, بٹھا دیا گیا. ٹھیک, ہاں جی. تو اچھا, اب دوسری طرف آئیں. یہ جو مشینیں ہوں گی,
اس ہاں کا جی بھی کوئی سافٹ ویئر تیار کرے گا نا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی عجیب و غریب داستان ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے تو اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ای وی ایم تو پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا ہونے سے نہیں روک سکتا. ٹھیک. ای وی ایم تو جو ہے تو بکسے تو پھر بھی ایک جگہ دوسری جگہ آتے ہوئے نظر آتے تھے ووٹوں کے. ای وی ایم تو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے ایک کلک سے ہی سارا ریزلٹ چینج ہو جائے گا. ہو جائے گا. اور آپ یعنی پریزائڈنگ آفیسر جو اغوا ہوئی آپ نے دیکھا ڈسکا کے الیکشن میں، اور اسی طرح دوسرے الیکشنز میں جو ہوتے ہیں اغوا سارے یار اغوا، کہتے ہیں دھند اس کو زیادہ تو تھی. ای وی ایم نہیں روک سکتا. نہیں، اب کہتے ہیں دھند بہت زیادہ تھی، اور ایسی بات ہے اتنی دھند کا یہ اثر تھا کہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ایک ہی جگہ ملے. تو دھند ای کا وی ایم کمال تو تھا. یہ چیزیں نہیں روک سکتا، اور اس سے نہیں روکی جا سکتی. دوسری بات یہ اگر ای وی ایم میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں یہ ایڈوانس کنٹریز ہیں، مجھے ملکوں کے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں رہے، غالباً ہالینڈ اور فرانس شاید، کیونکہ کوئی دو یورپی ممالک ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ نے اس کو بند کیا، اس کو ختم کیا سپریم کورٹ کے آرڈر سے، کہ یہ تو ان کمپیوٹرائزڈ ایڈوانس ملکوں میں اگر وہ ای وی ایم نہیں چل سکتا تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کیسے چلے گا. انڈیا میں جیسے پچھلے آر ٹی 25 ایس سال سے یہ تجربے کیے جا رہے ہیں. جیسے آر ٹی ایس چلا تھا تو بٹھا دیا گیا تھا، ایسے چلے گا نا. ہاں جی. اچھا، انڈیا میں اگر آپ دیکھیں انڈیا میں پچھلے 25 سال سے اس کو مطلب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی تک بھی مکمل طور پہ اس کو نہیں کیا جا سکا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ بغیر کسی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس کو ٹرائی نہیں کیا گیا. اور اول تو ہونا ہی چاہیے کہ رینڈملی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے تو اگر لانا ہی ہے تو. پھر دوسری بات میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ 9 لاکھ مشینیں ہوں گی، 9 لاکھ کم از کم 9 لاکھ مشینیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ان کے آپریٹرز ہونے چاہیے. ان مشینوں پہ خرچہ جو آئے گا اس کا بجٹ جو ہے تو عام الیکشن سے کئی گنا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی ان پریزائڈنگ آفیسر سے لے کے ان جو پولنگ آفیسرز اور پولنگ ایجنٹ وغیرہ ہیں ان کی ٹریننگ سے لے کے یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہے کہ اوور نائٹ ہو جائے. یہ بہت مبہم قسم کی چیز ہے، اور 100% یہ بس وہ جھرلو والی بات ہے. اچھا دیکھیں آپ نے بڑی ایک اچھی بات کہہ دی ہے. دیکھیے ایک یہ بھی سنا ہے بھئی یہ جو مشینیں ہیں اس کا آرڈر جو ہے نا ایک خاص آدمی کو دیا گیا، کسی کو کوئی بینیفیشری ہے اس کا. ظاہر ہے مشینیں کار تو نہیں بناتے نہیں یہ. ٹھیک ہے، بس ڈاکٹر صاحب یعنی سراسر جو بھی ہے وہ ایسا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، اور اسی طرح سے دھوکہ ہے جیسے آپ نے دیکھا موجودہ حکومت نے کیا چینی کی پرائزز کموڈیٹیز جو کنزیومر گڈز ہیں اس سے لے کے میڈیسن سے لے کے، اور آپ دیکھ رہے کیا کہتے ہیں اس کو بی آر ٹی سے لے کے، مالم جبا سے لے کے، بلین ٹری سونامی سے لے کے، دن دہاڑے کھلے عام نہیں ہوا. ابھی جو ورلڈ بینک نے پیسہ دیا اور جو باہر سے دوسرے اداروں سے پیسہ آیا وہ قرض کی شکل میں آیا، وہ قرض واپس کرنا ہے. تو 4.5 ارب آیا کورونا وائرس کے لیے، 4.5 ارب ڈالر آئے، وہ کہاں گئے؟ وہ تو قوم کو واپس کرنا ہے، کبھی تو واپس کرنا ہے، اور اس کا بوجھ آئے گا وہاں پہ اسی ٹیکسوں کی شکل میں، مطلب اور سنا وہ اس کا کوئی حساب نہیں. یہ سنا نہیں کہ وہ حساب مانگ رہے ہیں تو یہ حساب نہیں دے رہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح الیکشن کمیشن جو ہے مانگ رہا ہے 1913 سے 2013 سے حساب مانگ رہا ہے کہ ہمیں دیں حساب ہے اپنے جو ہے نا فورن فنڈنگ کا. تو عمران چونکہ صاف ستھرا آدمی ہے، آنےسٹ ہے اور صادق الامین ہے، وہ ابھی تک 2013 سے لے کر اب کتنے سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، ابھی تک حساب نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جن لوگوں نے پیسے دیے ان کو مانگ رہے میں کہاں خرچ کیے تو نہیں بتا رہے. ایماندار آدمی ہے نا یہ. آپ نے ڈاکٹر صاحب صادق اور امین کی بات کی، تو وہ صادق اور امین کا ٹائٹل دینے والا خود جو ہے تو بہت بڑا چکر میں آ گیا ہے. چکر میں کیا ہے کہ جو اس نے کیا، جو کچھ کیا ڈاکٹر صاحب بابا موجودہ رحمتے کی حکومت کو اگر بات آپ دیکھیں نا بابا رحمتے کی تو بات کر رہے دیکھیں ہیں آپ؟ میں بابا ثاقب نثار کی جسٹس ثاقب نثار کی بات کر رہا ہوں. اچھا، کیا آپ دیکھیں ابھی جو ہے تو یعنی کہ جو بابا گلگت کے رحمت تو اسی کو کہتے تھے نا. نہیں اس کو وہ خود اپنے آپ کو کہتا تھا.
نہیں بعد یہ میں ویسے نہیں مشہور ہوا ڈاکٹر صاحب. لیکن بعد آپ میں کے علم مذاق میں بات شاید ہے کہ دیکھیں ایک جگہ پہ اس نے کہا کہ ہر گاؤں میں ایک بابا رحمتے ہوتا ہے. نہیں مجھے پتا اس کو بیک گراؤنڈ پتا میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مذاق کے طور پر لوگ اس پہ بابا رحمتا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. ڈاکٹر صاحب اس نے خود یہ ٹائٹل اپنے لیے چوز کیا. آئی نو مجھے پتا ہے ہاں. اس کا. اچھا یعنی آپ جاری رکھیں. تو بہرحال تو بابا رحمتے جو ہے تو اب غضب کے نیچے آ گیا ہے. تو آپ سوچیں کیا کہ ہوا کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ جو پچھلا الیکشن ہوا اس میں وہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو 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 گلگت بلتستان کے چیف جسٹس ہیں اچھا رانا سپریم صاحب. کورٹ کے، ہاں انہوں نے بتایا ہے کہ بلکہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا یہاں لندن میں ہی ہے، اور نوٹری پبلک سے کروا کے دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بابا رحمتے ان کے پاس گئے تھے الیکشن سے پہلے، اور انہوں نے کہا تھا، کسی کو فون کر کے کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے الیکشن تک، الیکشن سے پہلے کبھی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس پہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بابا رحمتے کی طرف سے کوئی رسپانس آتا. جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہوں اور میں اس پہ کوئی رسپانس نہیں دوں گا، خاموش رہوں گا. ٹھیک ہے. اور جبکہ ساتھ ہی جو ہے تو وہ جو مدعیسوس گواچوس اسی کو کہتے ہیں کہ بابا رحمتے نے تو یہ کہا کہ میں اس سلسلے میں خاموش رہوں گا، اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ اس کے وزراء جو ہے تو چلانے لگے، اس کے حق میں اٹھ کے بولنے لگے، وہ جس کو کہتے ہیں مدعیسوس گواچوس. تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ دال میں کالا کالا ہے، بلکہ دال ہی دال کالی ہے. اگر ایسا، اگر یہ ایک دیکھیں اس میں نون لیگ کا تو کہیں ذکر نہیں آیا کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہو. یہ بیان اپوزیشن سے نہیں آیا، نہ پیپلز پارٹی سے آیا اور نہ فضل الرحمان گروپ کی طرف سے آیا. یہ بیان تو ایک جسٹس نے، ایک ادارے کے ایک ملازم نے اسی ادارے کے دوسرے ملازم کے اوپر ایک الزام لگایا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ادارہ جو کہ خاص طور پہ عدلیہ ہے وہی اس کو جسٹیفائی کرے، وہی اس کا فیصلہ کرے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے. تو اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے وزراء چیف کے کہنے لگے کہ نہیں وہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات لگی مجھے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کس کروڑ بیٹھتا ہے بابا رحمتے کا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں ڈاکٹر صاحب تو آپ دیکھیں کہ بابا رحمتے کا کردار دیکھیں. ابھی کچھ دن پہلے وہ ایک ٹی وی اینکر ہیں کامران شاہد، انہوں نے اپنے والد کا انٹرویو کرے تھے اداکار شاہد کا، تو وہ بابا رحمتے دراصل ان کا اسکول فیلو تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 آنے کا ڈاکیا تھا. وہ ان کے ہاں انہوں نے کہا یہ انٹرویو آن ریکارڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بابا رحمتے ان کے لو لیٹرز لے کر جاتا تھا اور وہ ان کو بدلے میں 5 آنے دیتے تھے اس وقت. اچھا اور یا کبھی برگر سینڈوچ وغیرہ کھلا دیا کرتے. مطلب پیسے لے کر کام. آپ نے دیکھیں سنیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس بننے سے پہلے یا جسٹس بننے سے پہلے یا ایون وکیل بننے سے پہلے جب وہ یعنی اس لائف میں تھے تو یہ پیسے لے کر یعنی لو لیٹر بھی ڈلیوری کیا کرتے تھے، پوسٹ مین بھی. یہ بات کرنا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے نا. ٹھیک ہو یہ اچھا. تو اب آپ سوچیں کہ ان کا کردار کیا ہے. اب جب وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے جس طریقے سے میڈیا کوریج مانگی اور ان کو دی گئی، اور اپنے حدود سے انہوں نے باقاعدہ تجاوز کیا، کبھی اسپتالوں پہ چھاپے، کبھی کہاں کبھی کہاں. اس حد تک کہ انہوں نے ایک ڈیم کا پروجیکٹ شروع کر دیا جو کہ اس کی جورسڈکشن، جو اس کا ڈومین تھا ہی نہیں. اب اور ایک میٹنگ کے دوران میں عمران خان خود کھڑے ہو کے اس کو کہتا ہے چیف جسٹس، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں وہ ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، تو وہ کہتا ہے چیف جسٹس یہ آپ کا کام ہی نہیں تھا کہ آپ ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کریں. دوسرے لفظوں میں اس کو ڈانٹ پلا رہا ہے اسی میٹنگ میں. یعنی بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک گیدرنگ سی ہوتی ہے، کافی سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں. پھر ساتھ ہی عمران اس کو کہتا ہے کہ میں ان کا تعارف کرواتے ہی کہتا ہے کہ یہ میرے دوست تھے، اسکول فیلو تھے اور مجھ سے جونیئر تھے، مسکرا کے ہنس کے ہوئے. گویا دوسرے لفظوں کو کہہ رہا ہے کہ اب ان کا احترام کریں، خیال کریں اور فنڈ میں پیسہ ڈالیں. ڈاکٹر صاحب اس فنڈ میں پیسہ آیا، اربوں روپیہ آیا، اور صرف عوام کا پیسہ تو آیا، بہت سے اداروں کا پیسہ بھی آیا.
اور اس وقت اس فنڈ میں اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ان کا دیکھیں تو اس میں صرف 8 لاکھ روپے بچتا ہے. اچھا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے کس قانون کے تحت یہ فنڈ بنایا. حکومت کو اس پہ ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ تو ایک پھر نہیں سنے وہاں تو میں نے جو سنا تھا کوئی اربوں کے 15 ارب کے لگ بھگ یہ جمع ہوا تھا. تو یہاں آپ کہہ رہے ہیں 8 لاکھ جمع ہے وہاں پر. ابھی اس وقت موجودہ اکاؤنٹ میں 8 لاکھ ہے. آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں, وہ موجود ہے. بات یہ آتی ہے لیکن بابا رحمتی کی تو بڑی کہانیاں ہیں. سیدھی سی بات ہے, وہ ایماندار جس طرح کا آدمی وہ خود تھا اسی طریقے سے اس نے ایسے آدمی تلاش کیے اور ان کو صادق الامین کہہ دیا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ اس نے عمران خان کو بولا کہ آپ فلاں کیس جو ہے نا پیش میرے پاس آئے, مجھے ملنے دے تو میں اس کو ڈیل کر لوں گا. تو یہ عدلیہ کے نام پر بدنما جو داغ ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہیں. تو ابھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تیسرا جج ہے رانا صاحب جو ہیں, یہ تیسرے جج ہیں جنہوں نے ثابت کیا یا اوپنلی کہا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو پھانسنا ہے یا جیل میں رکھنا ہے. اور کچھ بھی ہو, یہ بابا رحمت نے کہا تھا جج صاحب کو کہ آپ نے ہر صورت اس کو سزا دینی ہے. اس نے کہا بنتی نہیں ہے. اس نے کہا جی قومی مفاد میں آپ کو دینی پڑے گی. پھر بعد میں اس بیچارے کی ویڈیو بھی نکل آئی کوئی. ابھی ڈاکٹر صاحب کچھ اور ویڈیوز بھی آنی ہیں, ویڈیوز آنی ہیں اور ایک آڈیو بھی ہے, ہفتوں میں آنی ہے, ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں آنی ہے. ایک آڈیو بھی سنا ہے کہ بریف کیس میں آئی تھی اور اجازت نہیں ملی تھی اس کو پلے کرنے کی. آڈیو بھی ہے بڑی امپورٹنٹ کوئی. بہت کچھ ہے ڈاکٹر صاحب. اب کھیل تو شروع ہو گیا ہے. اصل میں یہ بڑوں کی لڑائی ہے اور اس میں یہ حکومتی پارلیمنٹ اور حکومتی ادارے اور یہ سارا کچھ لپیٹ میں آنے والے ہیں, لگتا ہے ایسے ہی ہے. اور جو عدلیہ کی بات کی آپ نے, عدلیہ تو شروع سے آپ دیکھ لیں, شروع دن سے ہی جو پاکستان کی عدلیہ ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے سے لے کے اور تمام ہی دیکھ لیں آپ کہ عدلیہ کا کیا رول رہا ہے پاکستان میں. اچھا آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک میں دلچسپ بات بتاؤں, دیکھیں بڑی مشہور بات ہے, بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. ظلم کا مطلب ہے جہاں پہ عدل نہ ہو, عدلیہ نہ ہو, انصافی ہو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, نا انصافی ہو. اس کو آپ دیکھیں کہ جب ورلڈ وار 2 میں بمباری ہو رہی تھی لندن پہ, ہزاروں لوگ مارے گئے تھے اس لندن میں, اور یہاں کے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جا رہی تھی کہ کتنی تباہی ہو گئی, جانوں کا کتنا نقصان ہوا, معاشی کتنا نقصان ہو رہا ہے اور جنگ جاری ہے. تو اس نے ایک بات پوچھی جو کہ ریکارڈ پہ ہے کہ بتائیں کہ عدلیہ اور عدالتوں کا کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا وہ چل رہے ہیں. تو چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے اور اگر عدالتیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب انصاف ہوگا, تو حکومت کہیں نہیں جائے گی, ملک کا کچھ نہیں نقصان ہوگا, جنگ ہم پھر بھی جیت لیں گے اور مطلب ہے کہ ہم بچ جائیں گے تباہی سے. صاحب ایک منٹ کے لیے رکیں. وہ تو ٹھیک ہے, چرچل کا مشہور جو ہے نا یہ واقعہ سب بہت سے لوگ جانتے ہیں. لیکن دیکھیں نا یہاں پر برٹش یعنی یہاں کے انگلینڈ کے کورٹ میں, ہائی کورٹ لنڈن, انہوں نے جو ہے نا فیصلہ کیا شہباز شریف کے حق میں کہ اس کے خلاف کوئی چیز نہیں نکلتی. ہم نے تحقیق کی ہے 20 سال کی, 3 سال ہم نے لگائے ہیں, کوئی کسی طرح کی کوئی خرد بورد یا کسی طرح کی کوئی 2 نمبری نظر نہیں آئی اور انہوں نے کلین چٹ دی ہے. لیکن پاکستان کے جو ہیں, پاکستان کی جو حکومت ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, وہ نئے سرے تو اس کو کیس بنا رہے ہیں. تو وہ کیا بھائی, یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو یہاں کی جو عدالت ہے اس پر اعتماد نہیں ہے, لیکن بابا رحمت پر اعتماد ہے. ڈاکٹر صاحب ان کی جو اپنی کتابیں ہیں وہ تو آپ کو میں نے پچھلی بار بتایا تھا, ان کی تو اپنی قانون کی کتابیں ہیں نا, وہ تو وہ اپنی کتابیں دیکھتی ہیں. آپ دیکھیں نا, نواز شریف کو ایک اقامے پہ نااہل کیا گیا اور اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اس بات پہ. ٹاپک سے ہم تھوڑی سی ہٹ گئے, لیکن یہ بتاتے ہیں جو بات آ گئی ہے, تو کیا نواز شریف پر کرپشن کا کیس ثابت ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر ثابت ہوا ہوتا تو ان کو سزا دی جاتی اور ان کو ان سے ریکوری کی جاتی. اقامے پر جو یہ دعوے کرتے آئی تھی پی ٹی آئی, اقامے کا سہارا لیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ایک بات تو یہی آئی ہے نا, آپ نے اقامہ کیوں لیا اور آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی؟ بالکل. آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے یہاں پر, اگر آپ جی کے لیے کوئی کام کرے, فرض کیا کہ آپ مثلا آپ نے ٹیوشن بھی ہے آپ کا, کیا کہتے ہیں جس کو اکیڈمی وغیرہ کہتے ہیں, فرض کیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا
آپ کے پاس آ کر کوئی لیکچر دیتا ہے آن میڈیسن یا جو کورونا پر یا جو کچھ بھی ہے، تو یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو آپ کا کوئی لیگل مسئلہ تو نہیں بن جائے گا آپ نے تنخواہ دی نہیں یا لی نہیں ہے، تو یہ تو بات وہی آ گئی نا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو کمپنی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. ہوں، آپ کو پتا ہے جو ہم چونکہ میں تو کمپنیوں کے اسٹرکچر کو جانتا ہوں، میری خود کمپنی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، سیکٹری ہوتا ہے، اور اس حساب سے آپ سٹاف رکھتے ہیں، اور اس طرح سے پھر کمپنی آپریٹ کرتی ہے. تو اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں دوسروں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، بیٹے نے باپ کو جاب دے دی اپنی کمپنی میں، مطلب وہ قانونی اس کو پورا کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ کو، قانونی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے۔ ہاں جی، تو اس نے دے دی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تنخواہ کیوں نہیں لی؟ ہوں، یعنی یہ ایسی بات ہے، اب قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر اس نے اپنے باپ کو کمپنی میں ڈائریکٹر شو کیا یا کوئی ملازم شو کیا، اور پھر انہوں نے اس کے پیچھے بات کی کہ بھئی اب آپ دکھاؤ کہ اس کی تنخواہ کہاں گئی اور فلاں فلاں. بہرحال جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، اچھا لیگلی ایک وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن کرپشن کی تو کوئی شکل نہیں ہے. ذرا ہٹ کر یہ بات ہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، اور جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں یا ان کے جو فلاسفرز ہیں انورٹڈ کوما یعنی فیس بک پر جو فلاسفر ہیں، انہوں نے تو کسی بات کو ماننے نہیں ہے. وہ آج کل وہ کہتے ہیں جی ہم نیوز کو سنتے نہیں ہیں تاکہ ہمارے جو ذہن بنا ہوا ہے اس پر کوئی اثر نہ پڑے. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بھی انہوں نے قانون پاس کیے ہیں، ان کی ظاہر ہے کہ جوائنٹ سیشن ہے، پاس تو وہ ہو گئے، تو اس میں دیکھیں بہت سی باتیں آئی ہیں. انڈیا کے ایک جاسوس بھی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، عمران خان کہتے تھے دیکھیں جی یہ جو ہے نا نواز شریف مودی کا یار ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ خلاف کچھ نہیں کر رہا، میں ہوتا تو یہ کر دیتا. اس کے ماہدی بھی بہت باتیں کرتے تھے. تو آج کل کیا بات ہو رہی ہے اس پر کچھ اس کے بارے میں بھی کچھ کوئی قانون پاس ہوا ہے؟ اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، اس کو سہولیات دی گئی ہیں بہت ساری، اور اب اس کے لیے کوئی وے آؤٹ دیکھا جا رہا ہے. تو اس سے آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھ آئے گی. وے آؤٹ کا مطلب اس کو رہا کرنے کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں نا، سیدھی سی بات ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس سے آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ اگر نواز شریف ایک بات کرتا ہے یا پیپلز پارٹی کوئی بات کرتی ہے تو ان پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ جی یہ مودی کا یار فلاں فلاں. اور اگر عمران کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندرونی ہاتھ جو کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. اور یہ چونکہ ان کا ایجنٹ ہے عمران، جیسے الیکٹڈ اس کو کہا جاتا ہے، بین الاقوامی طور پہ یہ مشہور ہے الیکٹڈ. ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے فورم پہ ہم نے لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تو الیکٹڈ وزیر اعظم ہے. غیر ملکیوں کو، سفارتکاروں کو، تو آپ سوچیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا شاعر، کیا کہتا ہے کہ چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا. تو جو ہے تو پیچھے والے ہاتھ جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں دراصل. اور یہ باقی جو پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ان کے ہرکارے کیوں نہ ہو، لیکن ان کو صرف بدنام ہی کیا جاتا ہے. اچھا پراچر صاحب، کہیں پر میں نے آپ سے بات کی اور آپ نے یہ باتیں اس خود کہیں کہ کرکٹ کو اس طریقے سے اجاگر کیا گیا، ایک جیسے نشہ لوگوں کو دے دیا افیون کی طرح. اور پھر آپ نے یہ بھی کئی بار کہا ہے کہ عمران خان کو لانچ کیا گیا، وہ کرکٹ کپ جیتے گا. اس سلسلے میں ایک جو ہے نا ویڈیو بن کر آئی ہے، میں آپ کو ابھی شیئر کراتا ہوں، وہ بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے پھر اس میں جو ہے نا حکیم سعید کی جو کتاب ہے، جو کتاب جو ہے نا بین تو نہیں ہوئی تھی لیکن غائب کر دی گئی تھی. پھر یہ بھی ہے کہ اس کتاب کی شائع ہونے کے فوراً بعد حکیم سعید کو شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی بہت سی باتیں ہیں، میں آپ کو یہ بھیجتا ہوں، آپ اگر نہیں دیکھا تو آپ کی میموری ریفریش ہو جائے گی. اس نے بڑے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، ثابت کی ہے کہ کس ایجنڈے کے تحت عمران خان کو نہ صرف لانچ کیا گیا تھا، اسے کیا کیا خدمات حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹورڈز دی اینڈ کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں؟ مثلا آپ نے اس جو پارلیمنٹ میں پاس ہوئے ہیں، کیا اس کو کوئی چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اگر چیلنج ہوگا تو کیا ابھی کورٹس اس پر کیا کر سکیں گے، چونکہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا؟ ڈاکٹر صاحب ابھی کوئی چیز بھی سرٹن نہیں ہے، سب انسرٹنٹی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بلاول نے کیا کہا. اس نے کہا کہ اگر الیکشن ای وی ایم پہ ہوتا ہے تو ہم آج سے ہی اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم نے متنازع سمجھتے ہیں، نہیں ہوگا. یعنی الیکشن ابھی ہوا ہی نہیں، سال رہتا ہے. اگر مطلب ایسے دیکھا جائے، ایسے تو کچھ بھی پتہ نہیں، ہو سکتا 2 مہینے میں الیکشن ہو جائے.
لیکن بظاہر جو ہے تو 5 سال پورے ہونے میں بھی سال آدھ رہتا ہے. تو وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے. دوسری بات ریزلٹس کو نہیں مانیں گے اگر اس پہ ہوا. اسی طرح سے نون لیگ کا بھی یہی موقف ہے اور اس کو کورٹس میں بھی لے جایا جائے گا اور چانسز اس کے مجھے نہیں لگتا کہ ای وی ایم پہ الیکشن ہوں گے. اس بات کی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, جو میرا یقین ہے کہ نہیں ہے ایسا کوئی چانس کہ ای وی ایم پہ الیکشن ہو جائے. لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, انہونیاں تو ہوتی رہتی ہیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میں مطمئن ہوں کہ مجھے نہیں ہوگا الیکشن. میں لاسٹ کوشچن پہ کرنا چاہتا ہوں. پروگرام تھوڑا سا ہم کیا جلدی کریں گے, لیکن چونکہ پھیل گیا ہمارا جو ٹاپک تھا, یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی ایک پیج والی بات آپ نے کہی تھی, اس پر تبصرہ کیا تھا, میں نے بھی کچھ ویو پیش کیا تھا. لیکن ایک بات جو ہے نا کہ بڑے یعنی باوسوک جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو کچھ عمران خان نے آج کیا پارلیمنٹ میں, اگر نہ یہ نہ کرتا یا اس کو کرنے کی اجازت نہ دی جاتی یا یہ جو اتحادی ہیں وہ نہ لائے جاتے, پھر عمران خان کچھ اور بھی کر سکتا تھا. جس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نیوکلیئر اس کے پاس بٹن تھا اس کا, یعنی اس کا مطلب یہ تھا, کہنے کا مطلب یہ ان کا نٹ شہر میں تو سیدھا سادہ جٹ ہوں, کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں پرواہ تھی کیا ہوگا. بھائی اس میں مطلب یہ تھا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ باجوہ صاحب کے خلاف یعنی آرمی چیف کے خلاف کچھ فیصلہ کر دے جس کی وجہ سے ایک نیا کٹا کھل سکتا تھا. تو اس لیے ان کو کہا اچھا بیٹا تو کر لے جو ہی کرنا 20 تاریخ تک, اس کے بعد ہم آپ کو دیکھ لیں گے, یہ قانون ریورس بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی اور واقعی اس کا جو لاجک اینڈ ہوگا, جو 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 منطقی انجام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ابھی انہوں نے ایک قسم کا جس کو ٹائم بائنگ کہہ لیں, کیونکہ ان کی پوری کوشش تھی کہ 19 تاریخ سے پہلے 19 نومبر سے پہلے یہ سارا کچھ ہو جائے, اور انہوں نے ٹھیک ہے مصلحتاً یہ سارا کچھ کر لیا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اندر بہت کھچڑی پک رہی ہے, بہت لاوا پک رہا ہے, اور اللہ پاکستان کی خیر کرے اور حالات بہتر ہو جائیں تو بہتر ہے. کوئی مسلک کا جھگڑا تو نہیں بڑھ رہا؟ بہت سی جنگیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں مسلک کا جنگ تو آپ کو پتا ہے کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان ادھر پنجاب سے چلی ہے, ادھر ٹی ٹی پی سے انہوں نے باتیں شروع کر دی ہیں. تو لگتا ہے کہ کہیں ان کا آپس میں کلیش نہ آ جائے اداروں کا, دو تنظیموں کا, ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان اور ٹی ٹی پی کا. ٹی ٹی پی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو مذہبی لحاظ سے یہ مختلف یعنی خیالات کی عامی جماعتیں ہیں. ہاں جی, جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتی ہے, وہ اس مکتبہ فکر سے ہے, دیوبندی سے. اور یہ جو ٹی ایل پی ہے تحریک لبیک پاکستان, یہ بریلوی ہے, بریلوی اسکول آف تھاٹ سے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دیوبندی مسلک کے ہیں. ہاں جی, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ دیوبندی مسلک سے بڑے پاورفل ہیں, ویری ویل لنکڈ ہیں, ان کی بڑی رسپیکٹ بھی ہے مختلف حلقوں میں, اور وہ جب موقع پڑتا ہے تو وقت پر وہ کسی کو ڈرا دھمکا بھی سکتے ہیں. تو کیا یہ بات نہیں کہ یعنی لبیک تحریک لبیک کو تیار کیا جا رہا ہے یعنی ان کے مقابلے میں؟ ڈاکٹر صاحب آفٹر آل ان پاکستان جو میجورٹی ہے وہ بریلوی سنی بریلوی جو کہلاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں, ان کی میجورٹی ہے خاص طور پر پنجاب میں. صورتحال بڑی گمبھیر ہے ڈاکٹر صاحب, بس اسی لیے میں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے حالات بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے جناب, میں بھی وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں, میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے بات چیت سنی, ہم نے آج کوئی ہلکے پھلکے انداز میں بات کی ہے, لیکن ہلکے پھلکے انداز میں بھی ہم نے بہت کچھ کہہ دیا, اور سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے, جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو we can't help them. ناظرین, if you have any questions please do ask, and if you have not subscribed the channel please do so. It doesn't cost you anything. ہماری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم, خدا حافظ, look after yourself.